अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्माउल हुस्ना का आज 10वां प्रोग्राम और इसमें इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नाम अल दय्यान से आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला के खूबसूरत नामों में से एक नाम अल दय्यान, जिसके मानी है बदला देने वाला, जज़ा और सजा के दिन का फैसला करने वाला, सवाब या सजा देने वाला। अल दय्यान का लफ्ज कुरान मजीद में नहीं आता, लेकिन हदीस में इसका जिक्र मिलता है। क़यामत के दिन जब सब लोग इकट्ठे होंगे, उस वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला सबको पुकारेगा और कहेगा इन अन्नल मलिक अन्नत दयान, कि मैं ही हूं बादशाह और मैं ही हूं बदला देने वाला। मसनद अहमद की रिवायत से पता चलता है क़यामत के दिन कोई शख्स ऐसा ना होगा जिसको उसका हक ना दिलवाया जाएगा। दुनिया में अल्लाह सुब्हानो तआला ने जैसा जिसको चाहा वैसा बनाया। इस तरह क़यामत के दिन लोगों के अमाल का बदला देने का पूरा इख्तियार उस रब के पास होगा। सूरह फातिहा में आता है मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह सुब्हानो तआला ऐसा अल दय्यान है जो हर एक के अमल का पूरा पूरा बदला देगा। इंसान का कोई अमल ऐसा नहीं है जिस पर उसको अच्छा या बुरा बदला ना मिलेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला इंसान की छोटी से छोटी कोशिश या नेकी को भी रायगा नहीं करेगा और इंसान को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, जिसका मतलब है कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और इसी तरह से वमन जा बिस्सय्यति फकुबत, यानी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वजूहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे। अल्लाह सुब्हानो तआला अल दय्यान ऐसी जात है जो लोगों के अमाल को देख रहा है, उनके अमाल को गिन रहा है, उनका हिसाब रख रहा है, ताकि क़यामत के दिन हर शख्स को उसके अमल का बदला उसको दिया जाए। अल्लाह सुब्हानो तआला क़यामत के दिन इंसानों के अमाल पर जज़ा या सजा देने वाला है। अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी इताअत करने वालों को पूरा पूरा उसका सवाब अता करेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जिन अमाल पर सजा रखी है उनके किए जाने पर सजा देने वाला है। और इस नाम को जानने के बाद, अल्लाह के नाम अल दय्यान को पहचानने के बाद हमारे करने के काम क्या बनते हैं कि क़यामत के दिन की तैयारी करें, क्योंकि हर चीज का बदला दिया जाएगा, यानी अल्लाह देगा। मुसाफिर की तरह जिंदगी बसर करें और अपना मुहासबा करते रहें, क्योंकि अल दय्यान वो है जो कि आखिरत में मुहासबा करेगा। नेमतें पार कर गाफिल ना हो। अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से नेमतों के मिलने पर उसके और उसके ज्यादा इबादत गुजार शुक्रगुजार बंदे बने। आखिरत की रसवाई से बचने की दुआ मांगे। रब्बना वातिना मवाअतना अला रुसलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। और ये आले इमरान के आयत नंबर 194 में अल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के जरिए से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना। कुछ शक नहीं कि तू खुलाफ वादा नहीं करता। अल्लाह का अगला प्यारा नाम अल रऊफ। अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम अल रऊफ, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा शफकत करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। रहमत जब अपने आखिरी दर्जे को पहुंचती है अल्लाह की, तो राफत में बदल जाती है, और राफत जो है फिर रहमत का आला इसमें मानी पाया जाता है। अल्लाह सुब्हानो तआला हर दर्जे का नर्म, मेहरबान और शफीक है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत ज्यादा शफकत करने वाला मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी तमाम मखलूक पर बे इंतहा मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानो तआला की शफकत और रहमत बाकी तमाम मखलूकात से ज्यादा इंसानों के साथ है। अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत, शफकत और मेहरबानी यानी इंसानों पर इस तरह से है कि इंसानों को बोलने और गौर व फिक्र की सलाहियतें भी अल्लाह ही ने नवाजी हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला शुक्रगुजार बंदों पर शफीक और मेहरबान होता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 207 में फरमाते हैं, जिसका मतलब है और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रजामंदी तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है, और अल्लाह ऐसे जानिसार बंदों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानो तआला अपने बंदों की किसी नेकी को जाया नहीं करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में कि अल्लाह नहीं है कि वो जाया कर दे ईमान तुम्हारा, बेशक अल्लाह लोगों पर यकीनन शफीक है, नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानो तआला की शफकत
اور رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہلاکت اور گناہ میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے شریعت کے احکامات دے اور اس دنیا میں بہت سی سہولیات عطا کرے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا رؤوف ہے جو مشکل حالات میں بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت کے باعث نیک بندے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت جہنم والوں کے لیے ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے والوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے اس نام سے پکارنا چاہیے۔ نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے اور زمین والوں پر رحم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کیا کرے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ الجواد، نہایت صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام سخاوت کرنے والا، نہایت نوازنے والا، فضل فرمانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخاوت کو پسند کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجواد، یعنی یحب الجود، بے شک اللہ جواد ہے اور جود و سخا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی سخاوت کا مالک ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت دائمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے فنا نہیں، وہ الحی القیوم ہے، وہی ہر ایک کی ہر ضرورت خواہ بندے ہوں یا دیگر مخلوقات پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے دن رات کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سخاوت کرنے والا ہے کہ سخاوت کرنے کے بعد اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، جن و انس، ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے میں عطا کرتا چلا جاؤں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخاوت اتنی زیادہ محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواد، کریم اور سخی ہے۔ مسلمان بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لوٹائیں۔ اپنی تمام ضروریات اور خواہشات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھیں اور پورے یقین سے مانگیں، سخاوت سے محبت کریں اور خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی خاطر سخاوت کریں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے۔ المستعان، مدد طلب کیا جانے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام جو ہے جس کے معنی ہے کہ مدد طلب کیا جانے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جسے ساری مخلوق اپنی حاجات طلب کرتی ہے اور مدد مانگتی ہے، جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں بلکہ ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہماری مدد پر قادر نہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں؟ بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے مقصد زندگی عبادت بنایا اور اس کی ادائیگی پر
مدد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائی، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور اس پر کہ میں تیری خوبصورت عبادت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا المستعان ہے جس سے انسان مانگ کر یعنی ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اس میں خیر اور امید ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے اور اپنے بندے کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا، کیونکہ دعا کی 3 صورتوں میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بندہ مانگے وہی عطا کر دیا جائے، بندہ جو مانگے وہ نہ دیا جائے بلکہ اس سے بہتر دیا جائے، اور تیسری صورت کہ بندے کی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ روز قیامت جب انسان اپنی اس دعا کا اجر دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا اجر و ثواب آج مجھے یہاں پر ملتا۔ تو اس سے جو ہمارے لیے ایکشن پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ المستعان سے مدد مانگیں اور کسی سے نہیں۔ اپنی چھوٹی بڑی ہر مشکل اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھل کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت پیارا نام المنان۔ المنان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے معنی ہے کہ بہت زیادہ احسان کرنے والا، جس کے احسانات کی کوئی حد اور انتہا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المنان نہیں آیا، لیکن حدیث میں یہ نام ملتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک بین لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہے انتہا احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو بے مادہ اور بے نمونہ پیدا کرنے والا، یعنی ہر نمونہ اور مادہ تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ اے جلال، اے زندہ، اے نگرانی کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اس میں اعظم میں بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نام جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے پتہ چلتا ہے، تحقیق اس نے اللہ سے اس عظیم نام کے واسطے سے دعا کی ہے جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ان گنت ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اگر ہم چاہیں بھی نہ گننا اللہ کی نعمتوں کو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المنان کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول ان کے نفسوں میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ گمراہی میں کھلی۔ دین کی نعمت، عقل و شعور، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہماری زندگی اور اس زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اگر ہم اپنی کوشش سے کچھ حاصل کرتے بھی ہیں تو اس کوشش کے لیے توفیق دینا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس نام کو جاننے کے بعد عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ خوب خوب دعائیں کی جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات کو مانیں اور ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے لگائی جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کا بہت خوبصورت نام الطیب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک خوبصورت نام الطیب ہے جس کے معنی ہے پاکیزہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام الطیب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا، جس میں مسلم کی روایت ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا مگر پاک چیزوں کے، یعنی جو صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے راستے میں دی جائے وہ پاک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے اقوال ہر ایک کے لحاظ سے نہایت پاکیزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے نام اچھے اور پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اقوال قرآن مجید
عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو صاف، عمدہ اور پاکیزہ پیدا کیا۔ مثلا ہواؤں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عمدہ فطرت پر پیدا کیا۔ اور زندگی کے بارے میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا فرق، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نیکی یعنی ریوارڈ دینے میں کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب نتیجہ برابر ہے تو پھر فرق کس چیز کا؟ صرف روز کو پہچاننے کی اصل میں ضرورت ہے، ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو پاکیزہ قرار دیا، جیسے قرآن پاک میں مکہ کو اور قوم سبا کے علاقے کو بلد طیبا قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عمدہ کام کا عمدہ اجر دے گا۔ جو دنیا میں پاکیزہ راستہ اختیار کرے گا وہ آخرت میں بھی جنتوں کا وارث ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان باغات میں یعنی عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں طیب چیزیں خرچ کریں، حیات طیبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں، اور جن سے روکا گیا ان سے رک جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام الغنی، سب سے بے نیاز، یہ اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الغنی ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے قطعاً ضرورت نہیں، جبکہ باقی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور آپ تعریف والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین والوں سے بھی بے نیاز ہے اور آسمان والوں سے بھی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا الغنی ہے جس کو بیوی یا اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی عبادات اور اطاعت گزاری سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہرگز نہ اس کے گوشت پہنچیں گے اور نہ اس کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا الغنی ہے جس کو انسان کی شکر گزاری کی حاجت نہیں، اور نہ ہی انسان کی نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتی ہے۔ اللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور جو شکر کرے تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیجا مشقت میں ڈالے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے دریافت کیا اس سے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ یعنی ہم خود مشقتیں ڈالتے ہیں، اللہ کا دین بہت آسان ہے، اگر ہمیں اس کی سمجھ آئے تو انسان ہر وقت عمل کے لیے تیار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غنی ہونے کی دعائیں مانگے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر یقین رکھتے ہوئے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی خاطر عمل کریں اور کسی کی خاطر نہیں۔ الحی، اور الحی کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں حیون کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی حیا والا۔ حیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیا مخلوق کی حیا جیسی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام الحی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوا، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیا، بے شک اللہ عز وجل حیا کرنے والا ہے اور ڈھانپنے والا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت حیا کا ذکر ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے وہ بہت معزز اور باحیا ہے،
وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ خالی نہ لوٹائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کو حیا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے بندے کو اعلانیہ گناہ کرنے پر بھی بے عزت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ایسی ذات ہے جو حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو بات سمجھانے سے بھی نہیں شرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے متعلق تمام احکام اور آداب کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے حیا کی صفت اپنانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے حیا کرنے میں نہ کبھی بھی، حیا ایک بہت محبت اور پیار کرنے والی صفت ہے، اس کو ہم سب کو اپنانا چاہیے اور اپنی تنہائی اور خیالات کی حفاظت کریں، فحش کاموں اور سوچوں سے بچیں۔ حیا سراسر خیر ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی سے آخرت کی کامیابی مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت ترک کر دے گا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے اور شر کے دروازوں کو ہم پر بند کر دے۔ اللہ کا نام الہادی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہدایت عام اور دوسری ہدایت خاص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت عام میں دنیا کی تمام مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد ان کے مقصد کی طرف رہنمائی دینا اور ضروریات زندگی سے متعلق رہنمائی دینا، یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت میں 50 میں فرماتے ہیں ربنا الذی آتى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خاص ہدایت ہے وہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں، جس پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں، جس میں ان کو عبادت کے طریقے بتائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعلقاً ہدایت دیتا ہے، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو ہدایت دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اسباب مہیا کرتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 میں، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو نہیں، یہ اس کے عدل پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس ہدایت کا پیغام دینے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ اس میں ترقی بھی دیتا ہے اور ایمان اور ہدایت میں بڑھاتا چلاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر، ظالم، مرتد، حد سے بڑھنے والے، جھوٹے انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہدایت ملنے کے بعد دلوں کی ٹیڑھ سے بچنے کی دعائیں مانگیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہدایت مل گئی تو اب تسلی رکھیں کہ آپ کبھی نہیں ہدایت سے ہٹیں گے، بلکہ اللہ سے بڑی عاجزی سے دعائیں کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے محروم نہ رکھے اور ہمیں اس راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کا بہت پیارا نام النور، النور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام قرآن و سنت دونوں جگہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، یعنی مومن کا دل۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں۔ اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ ہی نے نہ چھوا ہو۔ نور پر نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں دنیا کو جلا کر راکھ کر ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نور ہے جسے کسی دنیا کے نور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی اور جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نور ہے اور نور پیدا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے نور کو بدھ کے روز پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس نے اپنے احکامات بھیجے اور انہیں نور قرار دیا، اپنے پیغمبر کو نور کہا، نور ہدایت لے کر آئے، یعنی جب وہ ہدایت کا نور لائے، اپنی کتاب ہدایت اور ایمان کو بھی نور قرار دیا۔ پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منور کیا ہے، اسی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ سورج اور چاند کو نور دینے والا بھی بنا کر دیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کا نور بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی مومن کے دل کو نور ہدایت سے روشن کیا، اور وہی توفیق دیتا ہے کہ انسان اس روشنی میں ہدایت کی راہوں پر چلتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ نور سے مراد صرف ظاہری نور نہیں، باطنی نور بھی ہوتا ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نگاہیں دی ہیں جو حق کے نور کو پہچان سکتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ قیامت کے دن ہر چیز اتنی روشن ہو جائے گی کہ کوئی بھی چیز کسی سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مرنے کے بعد بھی نور عطا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والوں کو خاص طور پر نور نصیب ہوگا، ہر ایک کو ان کے اعمال کو حساب سے نور دیا جائے گا، یعنی یہ نور کی ڈسٹریبیوشن بھی انسان کے اعمال کے مطابق اللہ دیں گے۔ اللہ کا نام النور جاننے کے بعد ہمارے لیے عملی نکات کیا ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر علم حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نور مانگے، اور وہ دعا ضرور مانگے اللہم اجعلنی فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں ہمیں کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں روشنیاں عطا کر دے، اور اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ اگر ہمیں اس نام النور کا کانسیپٹ ہوا ہے نا، تو پھر ہمیں ہر وقت اللہ سے اس نور ہدایت کو مانگنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اگر ہم اللہ کا یہ نور ہدایت قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت دیتا ہے تو دل کا نور بھی نصیب کر دیتا ہے، اور دل کا نور جب نصیب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی بصیرت اور انسان کی سوچ اور حق تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر آنے لگ جاتی ہے، اور یہ پہچان اس کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ بندہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافیاں مانگ کر اللہ کے سامنے جی حضوری کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی محبت میں انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے وہ سارے اعمال راہ ہدایت پر نور کے راستے پر چلتے چلتے جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق نور نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اپنے نام النور کے صدقے اللہ ہمیں دنیا میں نور ہدایت عطا کر دے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا اس کو آگے پہنچانے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو یا اللہ خیر اور بھلائی اور راہ ہدایت پر چلتے چلتے یا اللہ جب قیامت کا دن آئے تو پل صراط پر بھی وہ نور نصیب کر دینا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو اس راستے سے اتنی آسانی سے گزر جائیں، جنت میں ایسے داخل ہو جائیں کہ جیسے وہ راستہ نہ تلوار کی طرح تیز اور نہ ہی بال کی طرح باریک تھا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے، اور ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے عافیت والا رمضان اور قبولیت والا رمضان بنا دے۔ ہم سب کو اس رمضان کے لیے یا اللہ پاک صاف کر کے رمضان میں داخل کر، اور ہمیں رمضان میں ایسے روزے ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق دے یا اللہ کہ تو ہماری مشکلوں کو معاف کر، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ اس دنیا میں امن نازل کر دے، یا اللہ اس مشکل سے بچا لے ہم سب کو، یا اللہ بیماریوں سے بچا لے سب بیماروں کو، جو بھی ہیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، ہر ایک پر اپنا رحم فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے یا اللہ اپنی رحمت کے دامن سے ڈھانپ لے، یا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسماء الحسنہ پروگرام سے ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ سے اجازت چاہتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.